पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले अपनी इंतखाबी मुहिम में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बीसी सर्वे यानी कैस्ट सेंसस कराने की बात कही थी। बड़ी जोर शोर से ये मसला लेकर वो उठे थे। बहुत सारी रियासतों में इसके ऊपर सर्वे कराया गया, जैसे बिहार में और दीगर मकामात पर भी, और तेलंगाना में भी इस पर अमल हुआ है। अब इसके क्या आउटपुट्स निकले हैं उसको हम जानते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज और मैं हूं ज़ईमुद्दीन अहमद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में बीसी सर्वे कराया गया और इसकी रिपोर्ट को असेंबली में भी पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट में सिर्फ मुख्तलिफ तबक़ात की आबादी का तनासुब ही पेश किया गया, लेकिन उन तबक़ात की सूरत हाल क्या है, जैसे कि उनकी तालीमी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, इसकी तफसीलात नहीं पेश की गई। The Indian state of Telangana has said in a report that more than half of its population belong to backward classes. Well, this comes after a caste-based survey was conducted by the ruling Congress government across. We have done a caste census in Telangana. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward or minority. So why are you running away from tabling that report in this house? रिपोर्ट की मुख्तलिफ गोशों से मुस्बित भी रद्द-ए-अमल आ रहा है और मनफी भी। कुछ लोग इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करे हैं और कुछ लोगों ने बड़ी तनकीद भी की है और चंद ने इसको खुश आइन भी कहा है। इन सब के बावजूद बीसी सर्वे 2024 तेलंगाना की आवाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यह सर्वे तेलंगाना में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तबक़ात यानी ज़ातों और उनकी तालीमी, माशी और समाजी सूरत हाल की एक इजमाली तस्वीर पेश करता है और साथ ही ये सर्वे मुसलमानों की हैसियत को भी वाज़ेह करता है। कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान, जैसा कि मैंने कहा, कि ख़ास तौर पर राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि वो ज़ातों का सर्वे कराएंगे यानी कैस्ट सेंसस। इसी के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने सर्वे करवाया ताकि मुस्तकबिल की पॉलिसियों और बजट और फिर इसी तरीके से तालीमी तरक्की के मंसूबे तश्कील किए जा सके। सर्वे में जो तरीक़ा इस्तेमाल किया गया है उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उत्तम कुमार रेड्डी जो इसके इंचार्ज थे, वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सर्वे की सारी तफसीलात बताई हैं। सर्वे को 54,863 शुमार कुनिंदगान यानी इनॉमरेटर्स और 9,628 सुपरवाइजरों की मदद से इसको पूरा किया गया। सर्वे में तेलंगाना के 96.9% यानी 96.9% घरानों का अहाता किया गया है। ये सर्वे 56 सवालनामों पर यानी 56 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था। शहरियों से उनकी ज़ाती और ज़ेली ज़ाती यानी कैस्ट एंड सब कैस्ट आबादियाती पैरामीटर्स जैसे नाम, उम्र, पेशा, आमदनी, जायदाद और सहज से मुताल्लिक़ मालूमात को जमा किया गया। कुल 76,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने 36 दिनों के अंदर शहरियों से ली गई तमाम मालूमात को डिजिटलाइज किया है। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया। ताहम इस सर्वे में 3.1% यानी 3.1% घरानों ने अपना एनरोलमेंट नहीं किया या इनॉमिनेटर से ताउन नहीं किया। 1 लाख के करीब यानी 1 लाख से कुछ ज़्यादा मकानात मुकफ़ल यानी लॉक पाए गए। 1,68,000 ख़ानदानों ने इब्तदाई तौर पर कुछ हेजिटेशन जाहिर किया और 84,137 मकानात को गलत तौर पे इसमें दर्ज किया गया था, क्योंकि जो लोग उसमें रह रहे थे वो तेलंगाना से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार, सियासी और ज़ात, इसके मुतालिक ये सर्वे था यानी
EEEPC اس کے مطابق BC طبقات کی کل آبادی 1,99,85,776 ہے، یعنی ان سب کا پرسنٹیج بنتا ہے 56.33%، یعنی 56.33%۔ یہ سارے پسماندہ طبقات یعنی BCs ہیں۔ ان BC طبقات میں 35,76,588 یعنی 10.08% ان لوگوں کا تعلق مسلمانوں سے ہے، یعنی تقریباً 10% اس میں مسلمان ہیں۔ اسی طرح درج فہرست ذاتیں یعنی SCs کی کل آبادی 61,84,319 ہے، یعنی تقریباً 17.43% یعنی 17.43%۔ اور درج فہرست قبائل یعنی STs شیڈول ٹرائبس ان کی کل آبادی 37,05,929 ہے، یعنی ان کا پرسنٹیج بنتا ہے 10.54%۔ اور اس کے بعد رہی کل آبادی دیگر جس کو OCs کہا جاتا ہے، ان کی آبادی 56 لاکھ ہے، یعنی ان کا پرسنٹیج بنتا ہے تقریباً 15.79 یعنی 15.79%۔ ان میں سے 8,80,424 ان لوگوں کا تعلق اپر کاسٹ مسلم سے ہے، یعنی اعلیٰ ذات کے اعلیٰ طبقے کے مسلمان، OCs جنہیں کہا جاتا ہے۔ سروے میں ریاست کی کل آبادی 3,54,77,554 بتائی گئی ہے اور 16 لاکھ لوگوں نے سروے میں حصہ نہیں لیا۔ اس طرح جملہ اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے تو 3,70,77,554 ہوتی ہے۔ اب اس کے نتائج سے کچھ حیرانی بھی ہوئی، آخر یہ کیسا کیا گیا ہے۔ 2011 کے سنسس کے مطابق SC طبقے کی آبادی 54 لاکھ کے قریب تھی، یعنی 54 لاکھ سے کچھ زیادہ۔ اس سروے میں SC طبقے کی کل آبادی بڑھ کر 61.84 لاکھ یعنی 61.84 لاکھ بتائی گئی ہے، جبکہ ST طبقے کی آبادی 31,78,000 تھی 2011 کے سنسس میں، جو اب بڑھ کر 37.05% ہو گئی ہے۔ پسماندہ طبقات یعنی BC طبقات 2011 کی مردم شماری میں جنہیں الگ سے شمار نہیں کیا گیا تھا اس وقت، اس لیے ان کا حقیقی تناسب یا حقیقی اعداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے ہیں۔ البتہ تلنگانہ ریاست میں موجود پسماندہ طبقات کے ڈپارٹمنٹ یعنی BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ریاست میں BC طبقات کا تناسب 50% سے زیادہ ہے۔ قیاس کے مطابق سروے میں BC طبقات کی جو آبادی ہے وہ 56.33% بتائی گئی ہے، اور اس میں مسلم کمیونٹی 10% کو ہی شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن اعداد و شمار پر BC طبقات کے مختلف رہنما اور انجمنوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بعض BC قائدین نے مردم شماری کے طریقہ کار پر ہی سوالات اٹھائے ہیں۔ BC طبقات کے حقوق کے لیے 40 سال سے جدوجہد کر رہے آر کرشنیا، جو اس وقت راجیہ سبھا کے ممبر بھی ہیں BJP کی طرف سے، انہوں نے سروے پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سروے کو سائنٹیفک طریقے سے نہیں کیا گیا ہے۔ آر کرشنیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں BC طبقات کا تناسب مسلمانوں کو چھوڑ کر 52% ہونا چاہیے، یعنی اگر مسلمانوں کو بھی اس میں ملا لیا جاتا ہے تو وہ 62%۔ اور اسی طریقے سے OC یعنی اپر کاسٹ کی آبادی کا تناسب 8% مانا جاتا رہا ہے۔ ریاست میں ہمیشہ اسی تناسب سے ان کو کاؤنٹ کیا جاتا رہا۔ اب کا تناسب مسلم OC کو ملا کر تقریباً 16% ہو گیا ہے، یعنی OCs کا۔ اس 8% کا اضافہ دراصل BC طبقات سے چھین کر کیا گیا ہے۔ ایک اور BC قائد چنتا پنڈو نوین، جنہیں عام طور پر یہاں پر اور وہ اسی نام سے مشہور ہیں، تین مار ملنا، جو اس وقت کانگریس کے MLC بھی ہیں، انہوں نے سروے پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سروے کو نظر آتش کر دینا چاہیے۔ سروے میں اعلیٰ ذاتوں کے تناسب کو بڑھا کر بتایا گیا ہے۔ اس میں اعلیٰ ذاتوں کی سازش نظر آتی ہے۔ اعلیٰ ذاتوں کو حاصل ہونے والے 10% EWS ریزرویشن کو بچانے کے لیے سروے میں اعلیٰ ذاتوں کے تناسب کو بڑھا کر بتایا گیا ہے۔ 2014 میں جب تلنگانہ ریاست کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایک ہمگیر خاندانی سروے یعنی سمگرا کٹمبا سروے کروایا تھا۔ گو کہ اس سروے کو اسمبلی میں
یا کسی سرکاری طور پر پیش نہیں کیا گیا، لیکن اس میں ہر ایک فرد سے ساری معلومات لی گئی تھی، اور سروے کے مطابق تلنگانہ کی کل آبادی اس وقت 2014 میں 3,63,95,796 تھی، جن میں ایسی طبقات کی آبادی 63,60,158 یعنی 18%، ایس ٹی طبقات کی آبادی 36,02,228 یعنی 10%، مسلمانوں کی آبادی 46,25,062 یعنی 13%، اور دیگر اوسی طبقات کی آبادی 31,29,160 یعنی 8% تھی۔ لیکن حکومت ان اعداد و شمار کو صحیح نہیں مانتی۔ موجودہ حکومت وہ اس سروے کی قانونی حیثیت کو ہی تسلیم نہیں کر رہی ہے، جبکہ یہ سروے حکومتی اہلکاروں نے کیا تھا، وہ اس کو پھر بھی نہیں مان رہی ہے۔ طبقاتی سروے اور 2014 میں جو اس وقت کانگریس حکومت نے کروایا تھا، اس کے درمیان بہت سارے تضادات پائے جاتے ہیں، یعنی کنٹرڈکشنز، جیسے کہ گزشتہ 10 سال میں آبادی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، 20 طبقات اور مسلم آبادی کم ہوئی ہے، اسی طرح اوسی طبقات کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اسی لیے طبقاتی سروے پر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن جب حکومت کے مختلف اداروں اور محکموں سے لیے گئے اعداد و شمار اور اس طبقاتی سروے کا موازنہ کرتے ہیں تو اس میں بھی تضادات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے لیا گیا ڈاٹا، جس میں کل رائے دہندگان یعنی ووٹرز کی تعداد 3,32,32,318 ہے۔ اسی طرح تلنگانہ کے محکمہ اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس کے مطابق ریاست میں 0 سے 6 سال کی عمر والے بچوں کی تعداد 38,99,000 ہے۔ خانگی اور سرکاری اداروں میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی کل جو تعداد ہے وہ 62,30,504 ہے۔ اس طرح ریاست کی کل آبادی 4,33,61,822 ہوتی ہے، ان سب کو اگر ملا لیا جائے۔ لیکن سروے کے مطابق ریاست کی کل آبادی 3,70,77,554 بتائی گئی ہے۔ یہ سارے اعداد و شمار حکومتی اداروں کے ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق تقریباً 62,82,000 لوگ آبادی سے کم ہیں۔ عوام اس مقمصے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کن اعداد و شمار کو صحیح تسلیم کیا جائے، وہ اعداد و شمار جو حکومتی ویب سائٹ پر ہیں یا یہ جو سروے کیا گیا ہے اس کو صحیح مانا جائے۔ یہ سارے مسئلے ہیں۔ سروے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ ریاست میں اور ملک میں 20 طبقات کے لیے کوئی سیاسی ریزرویشن نہیں پایا جاتا، جس طرح ایس سی اور ایس ٹی طبقات کے لیے پایا جاتا ہے۔ اتنی آبادی ہونے کے باوجود ان کو سیاسی ریزرویشن نہیں ہے۔ اگر ان طبقات کو قانون ساز اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ان کی آبادی کے تناسب سے اگر نشستیں مخصوص کی جاتی تو 50% سیٹیں انہی طبقات کی ہوتی، لیکن انہیں کوئی ریزرویشن حاصل نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ طبقات محض ووٹ بینک بنے ہوئے ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی ان کی آبادی کی وجہ سے اپنی طرف راغب کرنے، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کی آبادی کو دیکھ کر کانگریس نے انہیں 42% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا ہے، جسے کاما ریڈی ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ بہرحال سروے سے ایک بات تو نکل کر سامنے آئی ہے کہ ریاست میں 20 طبقات کا تناسب 56% سے زیادہ ہے، لیکن اسمبلی میں ان کی نمائندگی بالکل نیگلیجبل ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خود ساختہ اعلیٰ ذاتوں نے ان طبقات کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی ہے، انہیں سیاسی، تعلیمی، معاشی اور سماجی طور پر دبانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ان طبقات کے حقوق کو مارا گیا ہے۔ ہر سیاسی پارٹی نے انہیں ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے، ان کا استحصال کیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافیوں کو ختم کیا جائے۔ ان کی آبادی کے تناسب سے انہیں سیاسی، تعلیمی، معاشی اور سماجی ریزرویشن دیا جائے۔ ناظرین فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔